बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 18 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन है। आज की ख़बरों के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान पे गुज़िश्ता रात जो है वो एक बड़ा हमला किया। पक्तिका में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 60 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। कतर दोहा में आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा मौलवी याकूब और पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ आज दोहा में मुलाकात करेंगे। सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान ने पक्तिया पे जो हमला किया है उस हवाले से नाज़रीन मुज़ाकरात हो रहे हैं। उस हवाले से भी बात होगी कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर के दौरान जो है अफ़गानिस्तान पे बड़ा हमला किया है। ताहम पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान पे जहाँ से दहशतगर्दी होगी वहाँ पे हमले ज़रूर किए जाएंगे। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। इंडिया के कहने पे अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में 3 मुल्की जो सीरीज़ है उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता शब पक्तिका पे शिद्दत पसंदों दहशतगर्दों के ठिकानों पे जो हमले किए हैं उसमें उनका दावा है कि 3 जो उनके जो पक्तिका के क्लब के क्रिकेटर्स हैं वो बीच में हलाक हुए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान ने नाज़रीन अफ़गानिस्तान की हुकूमत को एक बग़ैर आइन के जो आइन के हैं नहीं, जो दफ्तर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में कोई आइन है नहीं अफ़गानिस्तान में, और वहाँ एक ग्रोह और ताकत के बलबूते पे जो है वहाँ पे काबिज़ है। इस दफ्तर ख़ारजा के इस बयान में और साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो आज का बयान दिया और बड़ी वार्निंग दी अफ़गानिस्तान को, इस बयान पे नाज़रीन बात करेंगे। इस दोनों बयानात से जो क्लियर हो रहा है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत मौजूदा रजीम जो है वो पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। जो आर्मी चीफ का पैगाम है और दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो एक खुला इशारा दिया जा रहा है कि ये तालिबान जो है हमें कबूल नहीं है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गान बार्डर बंद होने पे अब तक जो है नाज़रीन जो बार्डर बंद है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बार्डर पर भी दहशतगर्द जो हैं वो सहूलतकार वग़ैरह जो है वो आ रहे हैं। 120 दहशतगर्दों को बार्डर के बंद होने के बाद जो है वो हलाक किया गया है। पाकिस्तान में जो इस टाइम पे PTM और BYC जो बलोच यकजहती कमेटी है और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए ये पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। मगर ये जो दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी है अब इन 2 तंजीमों का, PTM का और BYC का, जो TTP के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू कर रखा है। अब इनका नारा क्या होगा? आया ये दहशतगर्दों के साथ होंगे जिनके ख़िलाफ़ फ़ौज लड़ रही है, या ये वर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो फिर बात करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़ुदकुश हमले हुए हैं, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, उस हवाले से बात करेंगे। अफ़गान महाजरीन का स्टेटस नाज़रीन पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया गया है। अब मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में कोई अफ़गान महाजिर मतलब कानूनी तौर पे नहीं है। जितने भी अफ़गान सिटीज़न पाकिस्तान में मौजूद हैं वो गैर कानूनी है, जिनकी तादाद 45 लाख से ज़ायद है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। कब तक इनको डिपोर्ट किया जाएगा, क्या स्टेटस इनका चल रहा है, क्या हालात बनने जा रहे हैं आगे, इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में नाज़रीन बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों की मदद से हमारा चैनल जो है वो आगे जा रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो हैं वो ताल्लुकात कशीदा हैं और अफ़गानिस्तान को हमने सर पे बिठाए रखा और हमने दुनिया को ये बताया कि रशिया को और अमेरिका को भगाने वाले जो हैं वो अफ़गान तालिबान थे और अफ़गानी थे। अब अमेरिका ने भी एक इज़्ज़त तो उनको रास नहीं आ रही, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि रशिया को और अमेरिका को भगाने वाले कौन थे, उसके पीछे किरदार किनका था। अब इनको अपनी इज़्ज़त रास नहीं आ रही और अमेरिका जो 7.5 अरब डॉलर का असलहा छोड़ के गया है, अफ़गान तालिबान को लगता है कि वो अमेरिका है। अफ़गान तालिबान असलहे से अमेरिका नहीं बन जाते, वो ऐसे शो कर रहे हैं जैसे वो अमेरिका की ताकत उनके पास है। और अब आगे जाके नाज़रीन जो इंडिया की मदद ली जा रही है और इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं दिफाई हवाले से, वो उनके रशिया के जो मिज़ाइल सिस्टम इनको छोड़े गए थे,
اور امریکہ کی طرف سے کچھ چھوڑے گئے ہیں جو ناکارہ بنا دیے گئے ہیں، اس کو دوبارہ ان پہ کام جاری ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ انڈیا کی ان میں ان کو مدد حاصل ہے۔ تو افغانستان کو ناظرین لگتا ہے کہ وہ انہوں نے سپر پاور کو شکست دی ہے، تو پاکستان کیا چیز ہے؟ بھائی پاکستان میں سوویت یونین میں اور امریکہ میں کافی فرق ہے۔ امریکہ آپ کے ملک میں گھسا، سوویت یونین گھسا، 10 سال ایک رہا، 20 سال دوسرا رہا۔ پاکستان کوئی گھسے گا وغیرہ نہیں، اب بارڈر پہ ہو، پاکستان ادھر سے ہی اتنی کارروائیاں کر دے گا، اور پاکستان کو افغانستان میں پاکستان گھس کے اتنی کارروائیاں کر چکا ہے کہ چپا چپا اس کو معلوم ہے، اس کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل ہے نہیں۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان امریکہ کے کہنے پہ افغان طالبان کی حکومت کو ختم کر رہا ہے، تو ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ اس پہ راضی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کر رہا ہے۔ اس کا سیدھا سا جواب ہے ناظرین، افغانستان کی موجودہ حکومت، خیبت اللہ خونزادہ جو اس ٹائم پہ امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان کے وزیر اعظم، ان کے وزیر دفاع، ان کے وزیر خارجہ ملا یعقوب وزیر دفاع، اور امیر خان متقی وزیر خارجہ جو انڈیا 6 دن کے دورے پہ گئے، اور ان کے باقی تمام وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دے کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود ہے وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، پاکستان کے حوالے کیا جائے گا، اور ٹی ٹی پی جو ہے جو اس ٹائم پہ پاکستان میں جنگ لڑ رہی ہے، پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے، یہ دہشت گردی کا رویہ ہے، اور یہ شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس طرح کی پریس کانفرنس وہ کر دیں تو وہ آرام سے امریکہ کا بیانیہ جو ہے ان کو ناکام بنا دیں گے۔ بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کو جو ایشو چل رہا ہے نا، اس سے یہ دنیا کی نظروں کو جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو آپ نے 2021 میں بٹھایا بھائی، ان ٹی ٹی پی کے ساتھ، ان کی ڈوریں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آج آرمی چیف نے بڑا کلیئر بیان دیا ہے، افغانستان کو بڑی وارننگ بھی دی ہے سنگین، کہ جو رجیم طالبان کی بیٹھی ہے، ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں، دہشت گردوں کے اڈے وہاں پہ موجود ہیں، ہم کہیں بھی کارروائی کریں گے، ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے، اور یہ موجودہ رجیم جو ہے یہ طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بڑا کلیئر میسج فیلڈ مارشل نے بھی دیا ہے، ساتھ دفتر خارجہ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی آئین ہے نہیں، ایک ٹولہ ہے، ایک قابض ٹولہ ہے۔ اس کا مطلب ناظرین کلیئر ہے کہ پاکستان موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا افغانستان میں، اور موجودہ حکومت جو اس ٹائم پہ بیٹھی ہے اس کو چلنے بھی پاکستان آگے نہیں دے گا، کیونکہ پاکستان کے شدت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں افغانستان میں موجود ہیں، اور انہوں نے پناہ گاہیں دی ہیں، اور پاکستان میں روزانہ حملے ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بارڈر کو جو ہے، بارڈر کے اس سائڈ پہ 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر اندر حملے ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ بارڈر پہ ہی پاکستان آپ کو واچ کر رہا ہے۔ بارڈر کے دنیا میں جہاں بھی دو ملکوں کے مابین بارڈر ہوتا ہے، جیسے ایران کے ساتھ ہمارا 904 کلومیٹر کا ہے، 3340 کلومیٹر کا ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا اس سائڈ سے مینیج کر رہا ہے، حالانکہ انڈیا کے ساتھ ہماری کتنی بڑی دشمنی چل رہی آ رہی ہے 1947 سے ہی، مگر اس بارڈر پہ اس طرح کوئی اسمگلنگ، کوئی حملے وغیرہ نہیں ہو رہے، دونوں اطراف سے اس کو پراپر مینیج کیا جا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ 904 کلومیٹر کا بارڈر ہے، ایران مینیج کر رہا ہے، پاکستان مینیج کر رہا ہے۔ آپ کے ساتھ جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، زیادہ مسئلہ اس سے بنا ہے، آپ اس بارڈر کو مینیج نہیں کر رہے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ نے وہاں پہ ایک ڈر اور خوف پیدا کیا ہوا ہے عوام میں، آپ اس بارڈر کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہو۔ پاکستان اس کو ون سائیڈڈ مینیج کر رہا ہے، جو پاکستان کو مشکلات زیادہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ افغان طالبان کی جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو واچ کرتے ہیں۔ جو امریکہ نے وہاں پہ ان کے لیے جدید آلات چھوڑے ہیں، اس سے پاکستان کو واچ کیا جا رہا ہے، اور جب پاکستان کی سیکیورٹی، جو پاکستان کے بارڈر پہ تقریباً 1450 چوکیاں ہیں، جو وہاں پہ پاکستان کی فورس نہیں ہوتی، تو یہ دہشت گردوں کو پاکستان میں گھسیٹ دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے ہیں، اور معاہدوں میں کلیئر ہے کہ پاکستان کو جو اندازہ ہو گیا ہے، جو پاکستان نے اتنا ٹائم لیا افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ پاکستان دیکھ رہا تھا آگے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ 2021 کے بعد جب ان کی گورنمنٹ بنی، ہم نے فتح کا جشن منایا، پورے پاکستان نے منایا، اور دنیا کی نظروں میں بھی پاکستان تھا کہ پاکستان یہ ایکچول میں کامیابی جو ہے یہ پاکستان کی ہوئی ہے۔ انڈیا بھی رو رہا تھا، اس کا میڈیا جو ہے، ان کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی طالبان کے خلاف بیان دے رہے تھے، مگر پاکستان نے تھوڑا ٹائم لیا، ان کو تسلیم کرنے میں وقت لیا، اور 2021 سے ہی پاکستان میں
دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہے وہ بڑھنے لگی. پھر پاکستان تجسس میں پڑ گیا کہ یہ تو باقاعدہ ملے ہوئے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے اپنے تعلقات کے ذریعے ان سے بات چیت کی, ان کو راضی کرنے کی کوشش کی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی, مگر ناظرین وہ سمجھے نہیں. اب پاکستان نے کیا کوشش کی ہے؟ پاکستان کی کوشش ناظرین اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ وزیر خارجہ کابل وزٹ پہ 4 مرتبہ گئے ہیں, وزیر دفاع اور ISI وزٹ 2 مرتبہ ہوا ہے, نمائندہ خصوصی 5 بار گیا ہے, سیکٹری کی سطح پہ 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے وہ 8 مرتبہ گئے, بارڈر پہ فلیگ میٹنگ جو ہے وہ 225 مرتبہ ہوئی ہے, احتجاجی مراسلے جو ہے وہ 836 جو ہے افغانستان کو دیے گئے ہیں, ڈیمارچ جو ہیں وہ 13 دیے گئے ہیں, اور 2021 کے بعد جو دہشت گردی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3844 پاکستان کے سویلین اور افواج کی شہادتیں ہو گئی ہیں, اور دہشت گردی واقعات جو ہیں وہ 10,347 ہوئے ہیں. تو جب ہماری 3,800 تقریباً 4,000 شہادتیں جو پاکستان کی ہو گئی ہیں, تو پاکستان ایک جنگ میں ہے, اور طالبان کے ساتھ پھر اچھے تعلقات کیوں پاکستان رکھے؟ تو پاکستان نے ناظرین جو کارروائی کی ہے, ایک تو افغانستان کے جو صوبہ پکتیا پہ پاکستان نے حملہ کیا ہے. شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں زیادہ تر دہشت گرد جو ہے وہ ہو رہی ہے, وہ پکتیا سے ہی ہو رہی ہے, اور جو ان کی ہلاکت ہوئی ہے اس میں ناظرین جو ان کے اہم کمانڈر مارے گئے ہیں ان کی شناخت ہو گئی ہے. کمانڈر فرمان ان میں جو اہم کمانڈر تھا وہ مارا گیا ہے, کمانڈر رحمانی یہ مارے گئے ہیں پکتیکا پہ جو پاکستان نے ڈرون حملہ کیا ہے, کمانڈر عادل, کمانڈر صادق اللہ داوڑ, کمانڈر گلاب عرف دیوانہ, کمانڈر غازی مدہ خیل, کمانڈر مقرب, کمانڈر فضل الرحمان جو گل بہادر کی چچا اور رشتہ دار مانے جا رہے ہیں, کمانڈر عاشق اللہ عرف کوثر, کمانڈر یونس اور کمانڈر قسمت اللہ. یہ ناظرین اس پاکستان کے جو ڈرون حملے تھے, اس میں رات کے پیر جو پاکستان نے حملہ کیا تھا 60 سے زائد دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مار دیے, ان میں یہ کمانڈر جو ہے وہ مارے گئے ہیں. افغانستان کا دعویٰ ہے کہ یہ بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں, اور یہاں پہ 3 بیچ میں جو کرکٹرز ہیں جو وہاں پہ علاقہ جو ان کا ہے صوبہ پکتیکا جو ضلع ارگون ہے وہاں پہ یہ حملہ کیا گیا ہے, اور شدت پسند ٹھکانے موجود تھے. یہ ایک حافظ گل بہادر گروپ جو کلدن تنظیم ہے اس کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے, اور ان کی کارروائیوں میں زیادہ تر افغان طالبان کے جنگجو شامل ہوتے ہیں. جب بھی پاکستان میں کارروائیاں ہوتی ہیں شمالی وزیرستان میں, جنوبی وزیرستان میں, بنو میں, جو کہ بنو ان علاقوں کے ساتھ لگ رہا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ بنو کینٹ پہ جو حملہ کیا گیا تھا ایک بڑا حملہ تھا 2021 سے لے کے اب تک. جو سب سے بڑا حملہ ہوا تھا وہ بنو کینٹ پہ ہی ہوا تھا, جس میں 14 خودکش دہشت گرد جو تھے وہ مار دیے گئے تھے. ایک بڑا حملہ تھا جس میں پاکستان کی سویلین کی بھی کافی جانیں گئی تھی. تو حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا افغانستان میں, حالانکہ سیز فائر 48 گھنٹے کی تھی, اور افغانستان میں شور مچ رہا ہے. جب سیز فائر کی وائلیشن پاکستان نے کر دی ہے تو مذاکرات کا کیا فائدہ ہے؟ ناظرین مذاکرات دوحہ میں ہو رہے ہیں. ملا عمر کی بیٹے ملا یعقوب جو ہیں وہ وزیر دفاع ہیں افغانستان کے, اور مولوی عبدالحق واسق جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوں گے. پاکستان کی طرف سے ISI کے سربراہ ملک قاسم اور ساتھ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں, ان کے مابین جو ہے وہ قطر میں ثالثی کی مذاکرات ہو رہے ہیں. قطر بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. پوری دنیا میں زیادہ تر جو ثالثی کا کردار ہے وہ قطر ہی ادا کر رہا ہے آج کل دیکھا جا رہا ہے. اور طالبان کا تو شروع میں جب 2020 میں امریکہ کے ساتھ پیچ اپ ہو رہا تھا تو وہ بھی پاکستان کی مدد سے قطر میں مذاکرات دوحہ میں ہو رہے تھے. اب ان مذاکرات میں ناظرین یہی ڈسکس ہوگا. پاکستان کی جو سیز فائر کی وائلیشن پاکستان نے کی ہے وہ بتائی جائے گی. رات کو پروپیگنڈے شروع ہو گئے انڈین اکاؤنٹ سے, سوشل میڈیا سے, افغانستان سے, اسرائیل سے, کہ پاکستان کے فلاں شہر پہ حملہ کر دیا گیا ہے, بارڈر پہ یہ صورتحال ہے. ناظرین جب سے پاکستان نے پکتیکا پہ حملہ کیا اور 60 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے, اس کے بعد بارڈر پہ کوئی حملہ افغانستان کی سائڈ سے پاکستان پہ کوئی حملہ رات کو نہیں ہوا. اور یہ جو دہشت گرد مارے گئے ہیں اس میں پاکستان نے باقاعدہ کمانڈروں کے نام لے لیے ہیں. ٹارگیٹڈ پاکستان کی طرف سے تھا, انٹیلیجنس بیسڈ معلومات تھی, اس کے بنا پہ جو انہوں نے کارروائی خیبر پختونخوا میں کی. اس کے بعد پاکستان نے سیز فائر کی جو آپ وائلیشن سمجھیں, مگر پاکستان نے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں سے انسٹرکشن مل رہی تھی. افغانستان میں پاکستان کی جو مسلح طالبان ہیں ان کی تعداد 6500 ہے,
اور باقی جو ہیں جو ضرب ادب آپریشن میں گئے تھے، جو ان کی فیملیز ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے دوست ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں خطرہ ہے کیونکہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں، ان کی تعداد 25,000 سے 20-25,000 سے بڑھ کے 30,000 پہ پہنچ گئی ہے۔ ساتھ ناظرین، جب سے یہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ہے یہ بارڈر بند ہوا ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، دونوں اطراف مسلم ممالک ہیں، ان کا زیادہ تجارت کا انحصار جو ہے وہ پاکستان پہ ہوتا ہے، تقریباً 70% طورخم پہ، چمن پہ اور دیگر بارڈرز پہ۔ ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، ہمارے لیے مشکلات آ رہی ہیں، مگر پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جب آپ کے ملک میں حالات خراب کیے جائیں قصداً عملاً، پھر کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان نے جب سے یہ بارڈر بند کیا ہے 3 دن سے، تو آپ دیکھیں ناظرین کہ پاکستان نے 120 دہشت گردوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ 120 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور آسانی سے پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جو ہے کامیابیاں 100% ان کو مل رہی ہیں۔ تو اب تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بارڈر پہ کیا ان کے لیے کوئی سہولت کاری کرنے والے لوگ داخل ہو رہے ہیں، یہ کیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین یہی ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں افغانی جو ہے انہوں نے پاکستان کی شہریت بھی لے لی ہے، اس لیے اب پتہ پاکستان کو بھی زیادہ نہیں چل رہا، ریکارڈ بھی ہمارے پاس اس حد تک موجود نہیں ہے، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اب وہ کاروباری بھی زیادہ ہیں، پاکستانی بھی بن گئے ہیں، مگر اب یہ شک بھی کیا جا رہا ہے کہ جو افغانی ہمدردی رکھتے ہیں، جو پاکستانی کارڈ لے کے، پاسپورٹ لے کے، آیا کیا چل رہا ہے، ان کی یہ سہولت کاری کس انداز میں ہو رہی ہے، اس کو بھی بڑی قریب سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو افغان مہاجرین پناہ گزین جو اس ٹائم پہ موجود ہیں ناظرین، ان کا سٹیٹس مکمل طور پہ بدل گیا ہے۔ اب ہم افغان مہاجرین کہہ نہیں سکتے، جتنے بھی موجود ہیں یہ افغان شہری غیر قانونی طور پہ پاکستان میں موجود ہیں۔ پی او آر کارڈ والے جو 1.4 ملین تھے وہ 30 جون سے ہی غیر قانونی تصور ہو گئے تھے۔ بہرحال ہماری کچھ اپنی مجبوریاں ایسی ہیں کہ ہم ان 1.4 ملین کو جب غیر قانونی ہو گئے تو یکدم نکال نہیں پائے۔ ہم نے بڑی کوشش کی، مگر وہ بعد میں سیاسی مصلحتیں اور افغان طالبان کے ساتھ یہ جھڑپیں اور پاکستان میں دہشت گردی، اب پاکستان نے تہیہ کر لیا کہ ان افغان شہریوں کو اپنے ملک واپس بھیجنا ہے۔ اے سی سی کارڈ والے جو افغان سٹیزن کارڈ جن کے پاس تھا وہ 8 لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور جو انڈاکومنٹڈ ہے، جن کے پاس کوئی کارڈ تھا نہیں، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ نہیں تھا، جو غیر قانونی اس ٹائم پہ تھے، ان کی تعداد ناظرین 2 ملین سے زائد ہے۔ یہ تقریباً 4.5 ملین اباؤ افغان مہاجرین جو ہے وہ پاکستان میں، افغان شہری جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، جو مکمل طور پہ غیر قانونی تصور کر دیے گئے ہیں، اور اب ان کو کسی بھی وقت پاکستان بھیجا جا سکتا ہے۔ اب پاکستان نے ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ان کو طریقے سے پاکستان کو یہ جو 4.5 ملین کے ہیں وہاں پہ 5 سال ہو گئے، 4 سال 5 سال طالبان کی حکومت ہو گئی ہے، بڑے آرام سے ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں پاکستان کی، افغانستان کی محبت بھی ہے، پاکستان کی محبت بھی ہے، پاکستان میں بھی رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تعداد ہم دیکھتے ہیں کہ یار ان کی چونکہ وہ مدر لینڈ ہے، اس لیے ان کا لگاؤ وہاں پہ زیادہ ہے، کبھی کبھی پاکستان کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، جو پاکستانیوں پہ بہت برا لگتا ہے۔ پاکستان نے جب غیر قانونی ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تو ناظرین ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی اور ان کو واپس بھیجا جائے گا، کسی بھی طور پہ ان کو واپس نہیں روکا جائے گا، مگر اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس ٹائم میں ہمارے ادارے ہم کو معلوم ہے، ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو پکڑ لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تیسرے کو پکڑ لیا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ ان چیزوں نے ہی ہمیں خراب کیا ہوا ہے۔ جن کے پاس پراپر پاسپورٹ ویزے ہیں وہ پاکستان میں، دنیا کے ہر ملک میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں، ان کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، ان کو پرمیشن ملی ہے، وہ کاروبار کر سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، جگہ خرید سکتے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے وہ کر سکتے ہیں پاکستان میں، مگر پراپر ویزے کے ساتھ۔ بغیر ویزے کو اب کسی بھی غیر ملکی کو پاکستان میں نہیں چھوڑا جائے گا، یہ پاکستان نے اپنی ایک واضح حکمت عملی جو ہے وہ بتا دی ہے۔ پی ٹی ایم اور بی وائی سی ناظرین، بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے وہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ جو پاکستان کے خلاف اسلحہ انہوں نے اٹھا لیا ہے اور کئی سال سے پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے، اور اس طرح خیبر پختونخوا میں پی ٹی ایم جو ہے، پشتون تحفظ موومنٹ، یہ دو ایسی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک تو پی ٹی ایم نے مزاحمت کی تھی ٹی ٹی پی کے خلاف کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو پالا ہوا ہے، اس میں گڈ اور بیڈ طالبان ہے۔ اب تو پاکستان نے وہ گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے۔ پی ٹی ایم جس کے خلاف بنی تھی
ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے اور پی ٹی ایم کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، وہ بھی تقریباً انڈر گراؤنڈ ہے ان کے لیڈر۔ مگر یہ جو ان کا نعرہ تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو اب جب پاکستان ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو اب پی ٹی ایم کا نعرہ کیا ہے؟ کیا وہ دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہیں پاکستانی سیکیورٹی کے ساتھ کہ نہیں؟ اب بھی طالبان کے ساتھ ہیں۔ ان کو واضح کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اب مکمل طور پہ شدت پسند دہشت گردوں کے خلاف اور ٹی ٹی پی کی جتنی بھی قلعہ تنظیمیں ہیں ان کے خلاف پاکستان میدان میں ہے، اور پاکستان سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ جب پاکستان سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہوتی ہیں تو پی ٹی ایم اس پہ خاموش رہتی ہے، جب ٹی ٹی پی کے حملے ہوتے ہیں اس پہ یہ خاموش رہتے ہیں۔ تو ان کو اپنی جو مسنگ پرسن کے حوالے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو مطالبات کر رہے تھے، جس کو ہم بھی سپورٹ کر رہے تھے کہ بالکل یہ ایک جو ان کے مطالبات ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر ہیں اور زبردست ہیں، مگر اب ان کا سٹیٹس کیا ہے ان کو یہ واضح کرنا پڑے گا۔ اس طرح بلوچستان میں کئی سالوں سے بلوچ لبریشن فرنٹ اور بلوچ لبریشن آرمی پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور باقاعدہ جنگ انہوں نے بھی چھیڑ دی ہے۔ تو بی وائی سی جو مارنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے، جو انسانی حقوق کے لیے لاپتہ افراد کے لیے وہ بھی لڑ رہی ہے۔ سینکڑوں لاپتہ افراد جو ہیں وہ بلوچستان میں لاپتہ ہیں، مارنگ بلوچ اس کے لیے نکلی ہوئی تھی، خواتین کے حقوق کی بات کر رہی تھی، وہ اس ٹائم پہ گرفتار ہے، مگر ان کی جماعت یہاں پہ موجود ہے۔ کیا انہوں نے کبھی بی ایل ایف کو کنڈیم کیا؟ کیا انہوں نے کبھی اپنے جلسوں میں پاکستان کا جھنڈا چھوڑا ہے؟ اسی طرح پی ٹی ایم کی جھنڈوں میں بھی آپ کو پاکستان کا جھنڈا دکھائی نہیں دے گا۔ ہمارا ان سے کوئی ذاتی اختلاف ہے نہیں، جو اختلاف ہے وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ اپنے جلسوں میں سب سے پہلے پاکستان کے پرچم اور اپنے پرچم لے جایا کریں، اور اسی طرح بی وائی سی جو ہے وہ اپنے احتجاجی مظاہروں میں پاکستان کے پرچم کو آگے رکھیں، تو ان پہ وہ شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے۔ بہرحال اب عوام پہ چھوڑ دیں کہ عوام ان دونوں جماعتوں کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ کل انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔